बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर पॉलिटिक्स इन योर आइज के प्रोग्राम से ग्रेट डिबेट ऑन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के प्रोग्राम में मैं और नाइम चौधरी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद के साहबजादे चौधरी कासिम मजीद जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनसे थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं इस प्रोग्राम की सदारत से मेरे एक दोस्त हैं सोहेल राज साहब अमेरिका में होते हैं, उन्होंने बड़ी वेल विशर का इजहार किया, मैं उनका ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच। कासिम मजीद साहब, वेलकम इन द प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लाइव बुलाया। जो आपके साथ जो आपके और आप सुनाएं, सब ठीक ठाक? रमजान शरीफ आपका ठीक जा रहा है? ये अल्लाह का फजल है। आप मुझे ये बताएं कि हल्का नंबर 2 इस्लामगढ़ चकसवारी में आपके वालिद मोहतरम इलेक्शन लड़ेंगे या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए जी, जो आपने पहले मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ से। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िले का सदर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन की बात, इलेक्शन 2021 में जब इलेक्शन होंगे वो हमारी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चौधरी मजीद साहब और हल्के के लोग फैसला करेंगे। उस वक्त ये फाइनल होगा इलेक्शन कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, चौधरी साहब लड़ेंगे या पार्टी किसी और के लिए फैसला करती है। तो अभी ये कब उनके बिहाफ जो आप उनके साहबजादे हैं, यकीनन हम आपसे सवालात करेंगे। पहला जो आया कोटली से मोहम्मद मालिक साहब पूछते हैं कि आपने चक हरियाम पुल की हमायत क्यों नहीं की और आपके दौर में इस पर काम शुरू हुआ और आपने इसकी मुखालफत की। ये आप हैं, ये जैसे आते हैं हम कहते हैं, अगर आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्जी, ना देना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन ये कोई इल्जाम नहीं है, ये साली सवाल है। नहीं, बात यह है कि मैं मालिक साहब को मशहूर हूँ कि वो जिला कोटली तक रखते हैं और उन्हें जिला मीरपुर का दर्ज है, जिला तरक्की में वो दिलचस्पी रखती है। जहाँ तक चकरियाम ब्रिज का ताल्लुक है, चकरियाम अगर वो टीम के पास मौजूद है कि चौधरी मजीद साहब ने या उनकी जमात या किसी भी कारकुन ने अहदेदार ने इस ब्रिज की मुखालफत की हो तो वो सामने है। जहाँ तक चकरियाम ब्रिज है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ सब इस्लाम के मकाम पर आए थे, उसका काम शुरू हुआ है और 80% जो इसका काम हुआ है, 70% उसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। पाकिस्तान में हमारी हुकूमत खत्म होगी, पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उस वक्त कश्मीर में हमारी हुकूमत थी। बेशुमार दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नोटिस पे ये बात लाई गई कि ये हरियाम ब्रिज है, मंगला की तोसीह हो रही थी, एक मादा हुआ कि ये ब्रिज बनाया जाएगा, पर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसको इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। जब आखिर में मियां साहब का आखिरी साल पाकिस्तान के अंदर रह गया, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, यहाँ हुकूमत थी, राजा फारूक खान साहब वज़ीर-ए-आज़म, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, आपकी अपनी मदर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से बात करें। उस वक्त थोड़ी सी फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी कि हम लोग इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में जाने से पहले इस ब्रिज का इफ्तिताह करें और इलेक्शन में हम इसको कैच करें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज बना है। पर अनफॉर्चुनेटली मियां साहब नाइल हो गए। गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज थी वो चेंज थी। टेक्निक का प्रोजेक्ट है जो आखिरी साल उनकी एडीपी थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, उसने इसमें से इसको निकाल दिया है। कुछ गलतियां हमसे भी हुई, हमारी तरफ से भी, कि हमारे कुछ लोग जो इसमें कह रहे थे कि हमें भी पार्ट एंड पार्सल इस प्रोजेक्ट का किया जाए। हमारे कोई साबिक लीनियस जो रिटायर्ड थे वो कमेटी के मेंबर आ जाते थे। ये एक बड़े जिम्मेदार अफीसर ने मुझे खुद ये बात बताई थी, इस वक्त बड़े सेक्रेटरी के ओहदे पर बैठे थे। तो ये गलती हमारी तरफ से हुई थी। भी पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, पूरे कश्मीर के मिनिस्टर हुकूमत बनने के फौरन बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर तशरीफ लाए थे। उन्होंने वादा किया था मैं दिसंबर के अंदर ये गोर में पुल में मुकम्मल करूंगा, पर वो दिसंबर भी गुजर गया। हम उम्मीद करते हैं कि
गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टेक अप करेगी. अभी बजट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, और मैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से भी दरख्वास्त करता हूँ, और PTI के जो हमारे सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, वो भी इस मामले को उनके आगे अमूर कश्मीर के आगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आगे टेकअप करें कि ये हमारा मामला है, तो इसको मुकम्मल होना चाहिए. जितना बना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर काम शुरू करवाया था. कैदान गली का ब्रिज जो वो भी रुका हुआ था, वो भी पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल करवाया था आगे. तो हमारी कोई मुखालफत नहीं है. ये हमारा ब्रिज है, हमारे हल्के को जाता है, हमारे गाँव को जाता है, तो हम किस तरह इसकी मुखालफत कर सकते हैं. पर मैं उनकी कदर करता हूँ कि मालिक साहब को बहुत इंटरेस्ट है रियासत के कामों का. अल्लाह करे होना भी चाहिए. जी चोई साहब. ये अशफाक फाजल साहब हैं, साफी हैं डुडियाल से. उन्होंने पूछा है कि पलाक से लेकर मीरपुर तक कितनी चुंगियां हैं और ये पीपल्स पार्टी के दौर में बनी. आप अगर जवाब देना चाहें. मैं गिन के बता देता हूँ. पलाक से आप शुरू करें, म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी आती है, चकसवारी 2 चुंगी, वो म्युनिसिपल कमेटी बड़ा बाजार है. जैसा डडियाल की बल्दिया म्युनिसिपैलिटी है, उसको बल्दिया गिनते हैं. चकसवारी की तरफ बड़ा बाजार है. चकसवारी के लोग ओवरसीज में रहते हैं, बरतानिया के अंदर रहते हैं और दीगर ममालिक के अंदर रहते हैं. ये हमारी म्युनिसिपल कमेटी है. उसके अलावा इस्लामगढ़ के अंदर हमारी म्युनिसिपल कमेटी है, वो भी पुरानी है, 20-25 साल से चल रही है. 2 वो चुनी है. 4 पोठा बेसिक को हमने टाउन कमेटी डिक्लेयर किया था, क्योंकि ताकि टाउन कमेटी बनने से जो उसके मसाइल हैं, छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम में एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर दी जाए. पर वो अनफॉर्चुनेटली जब ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने टाउन कमेटी किया था. ये 4 चुंगी हैं. उसके बाद मीरपुर बल्दिया की चुंगी आती है, जो मीरपुर के एंटर होते हैं. से हल्का बात कोई किसने नाके नहीं लगाए हुए. बल्दिया डडियाल में चुंगी लगाई गई. म्युनिसिपल कमेटीज जो है बजट क्रिएट खुद करती है. इनको से पैसा आता है और दीगर चीजों की मद में इनके पास पैसा आता है. ये इनके पास वसाइल इकट्ठे करेंगे तो ये लोगों के काम करेंगे ना. तो ये आएगा पूरी रियासत, ना सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर, पूरे पाकिस्तान. बल्दिया का जो सिस्टम है, मेट्रोपॉलिटन का जो सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो सिस्टम है, ये टैक्स इसी से जनरेट कर रही. तो 4 चुंगियां, अगर चौथी के अलावा इनकी कोई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उसको चेक कर लूंगा. नाइम साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले चौधरी कासिम मजीद साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और शुक्रिया असलम आज़ाद साहब और तमाम व्यूअर्स का. मेरा सवाल सियासत और ख़ासकर जमहूरियत से रिलेटेड होगा कि जमहूरियत में आप मौरूसियत को कैसे देखते हैं, और आपकी सियासत में आने की क्या वजह मौरूसियत ही है या कोई और फैक्ट्स हैं इसमें? देखिए जी, जो जमहूरियत पर हम बिलीव करते हैं, चौधरी साहब आपका अच्छा सवाल है. मौरूसियत पर मैं नहीं बिलीव करता. ये नहीं कि मैं चौधरी में साबिक सदर एक पार्टी का, असेंबली मेंबर है, तो जो बंदा काम करेगा, हल्के के अंदर रहेगा, जो लोगों की खिदमत करेगा. सियासत का मकसद ये नहीं होता कि आप इलेक्शन लड़े या MLA बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए. सियासत इबादत है, लोगों की खिदमत करना होती है, और लाज़मी इलेक्शन लड़े. मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ. मैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना तो मेरे वालिद ने मेरे को सिफारिश की. अगर मेरे वालिद मेरी सिफारिश करते तो शायद मैं मरकज के ओहदे पे चला जाता. तो मुझे उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मेरी लीडर मोहतरमा फरियाल तारकुर साहिबा ने डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे चुना कि कासिम को डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया जाए. आगे मैंने चीफ साहब को कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ. ये फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि पार्टी के लीडर वो है हमारे चेयरमैन. उसके बाद मजीद साहब फैसला करेंगे और हल्के के लोग फैसला करेंगे कि इलेक्शन कौन लड़ेगा. चोई साहब खुद लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा, या कोई पार्टी का कारकुनदार जितना इलेक्शन लड़ेगा. तो काम करेगा, चाहे सियासत हो, कारोबार हो, मीडिया हो, जो काम करेगा वही आगे आएगा, उसको तो राइट मिलेगा. अब मैं कोई दरख्वास्त देकर नहीं पैदा हुआ था. मुझे फख्र है कि मैं चौधरी मजीद का बेटा हूँ. तो पिछले 12-13 साल से अगर हल्के के अंदर मुझ पे एलिगेशन भी लगते हैं, मैं बातें भी सुनता हूँ, काम काज भी करता हूँ, तो फिर मैं सियासी वर्कर हूँ. और मेरे लिए फख्र है कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ. सियासी वर्कर बनना बड़ा मुश्किल होता है. आजकल लीडर तो आके बन जाता है. जी शुक्रिया आपने जवाब दिया. और आपने सियासत में आने का जो मकसद मैं समझाऊं वो है कि अवाम की खिदमत. अब मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपने किस तरह, आप ज़ाहिर है सदर भी हैं अपने इलाके के जो पीपल पार्टी के, तो आप कैसे समझते हैं कि आप अवाम की खिदमत कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ नालियाँ, गलियाँ और दीवारें बना के, रोडें बना के ही कर सकते हैं, या उसके लिए आपके पास कोई वाकई एक मैनिफेस्टो है, आपके पास कोई प्लान है? तो उस पर जरा रोशनी डालिएगा प्लीज. देखिए जी,
خالی یہ نہیں ہوتا جہاں پہ روڈس ہوتی ہیں، روڈس بھی دینی پڑتی ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑتا ہے، یہ ضرورت ہے، شاید میری آپ ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن نے اپنے دور میں کیا بھی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ ہے، میرپور کے اندر آپ دیکھیں جب کورونا وائرس پورے دنیا کے اندر ریاست کے اندر آیا ہوا ہے، اور یہ میرپور کی جو تاریخی ڈسٹرکٹ کی جو ہیڈ کوارٹر کی ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی جو بلڈنگ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو دی تھی، بنائی تھی چوہے مجید صاحب نے. تو یہ نہیں ہے کہ گلی نالی، اس کے علاوہ لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر جانا، لوگوں کی جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر کرنا، صحت کو بہتر کرنا، اور جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا اس کو بہتر کرنا. اس کے علاوہ کچھ رورل ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں روڈ کی، بجلی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو ہماری یہ سیاست نہیں ہے، جو روزمرہ کے کام ہے وہ تو ساتھ ساتھ جب تک بندہ زندہ وہ چلتے رہتے ہیں، وہ تو چلیں گے بھی. تو باقی لوگوں کے ساتھ ہیں رابطے میں، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے عزت ہے، جو کچھ بھی ہے اس عوام کی وجہ سے ہے، ہلکے کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جماعت کی وجہ سے ہے. تو نہ بھی الیکشن لڑیں، پھر بھی مرتے دم تک ان کے ساتھ اور ان کی خدمت کریں گے، کیونکہ ان کا قرض ہے ہمارے پر. تھینک یو. فیض پور سے چیئرمین عرفان صاحب نے سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیض پور کی سڑکیں پوری طرح خراب ہیں، اور آپ نے شاید ان سے ملاقات جب کی تو آپ نے کچھ 2 سڑکوں کا ذکر بھی کیا کہ وہ جلد شروع کریں گے. یہ بھی کمپلین ہے کہ سڑکوں کا جو عملہ ہے وہ تنخواہ لیتا ہے ان کو ریپیئر کرنے کا یا ان کو مٹی ڈالنے کا وٹ ایور، وہاں کام پر نہیں ہے. دوسرا، واٹر سپلائی فیض پور کی پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئی تھی لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ چیئرمین عرفان صاحب میرے بھائی ہیں، پچھلے دنوں یہ برطانیہ سے واپس آئے، میں ان کے گھر پہ گیا تھا، ان سے ملاقات کی تھی. ان کو انہوں نے مجھ سے پوچھا جو سڑکیں، ایک کھنڈا موڑ تھا ڈانگری بادر ہے 2 کلومیٹر، اس کا ٹینڈر جاری ہو چکا ہے، ورک آرڈر ہو چکا ہے، کیونکہ 6 ہفتے سے جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، تمام کام کاج بند تھے. اب آہستہ آہستہ ایز ہو رہا ہے لاک ڈاؤن میں. تو امید ہے کہ رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران یا عید کے فوراً بعد اس پہ کام شروع ہوگا. باقی ایک سڑک ہے دربار جو آپ کے گھر کی طرف بھی جاتی ہے، وہ تھوڑا اس کے سروے ہم نے چینج کروایا تھا. وہاں پر ہمارے پیر حبیب الرحمان صاحب تھے، لوگ تھے، اس کا سروے سے وہ اس کی ابھی CDC ہونی ہے. تنگیور ڈمال پہ 700 فٹ کنکریٹ ہو چکی ہے، باقی اس کی میٹلنگ رہتی تھی. میٹلنگ آپ کو پتا لوگ یہاں پر جو ہے یہ جب گرمیاں پڑتی ہیں تب کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اندراٹ سے 1 کلومیٹر ہم نے دی ہے، جو کنیلی آکر پل پر ساڑا پل ہے وہاں پر آ کے ملے گی. یہ 4 سڑکیں بھی پائپ لائن میں. اور اگر گورنمنٹ نے ہمارے جو MLA کی سڑکات ہیں، ہمارے جو فنڈ ہیں، اگر وہ گورنمنٹ نے تو اس کے علاوہ فیض پور شریف دربار کا چکسواری دربار 3 کلومیٹر سڑک ہے، یہ بھی ہم نے دی ہوئی ہے. تو یہاں تک واٹر سپلائی کیا، واٹر سپلائی یہ 2 فیز ہم دیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے، چودھری صاحب نے. فیز 2 جو تھا پنیام فیض پور شریف کنیلی تھا. پنیام میں بھی 85% کام مکمل ہے، کنیلی میں بھی جگہ کوئی تھوڑا ہمیں لینڈ کا ایشو پڑ رہا تھا، اوور ہیڈ ہم نے بنانا تھا، وہ انشاءاللہ کے بعد معاملہ سیٹل ہونے کا ہمارا. فیض پور شریف میں بھی کافی حد تک کام مکمل ہے، 90% مکمل ہے. اس کا جو ایشو پڑا تھا، جو ڈیلے ہوئی تھی، یہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، یہ فنڈڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ تھا. اس کے لاسٹ یہ پچھلے سے پچھلے سال اینڈ میں جو ہمارے منسٹر ہیں PPH کے چودھری طارق فاروق صاحب نے مجھے کہا کہ یہ 9 کروڑ روپیہ ہمیں مزید ضرورت تھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا، اس سال کاٹ دی ہے، جہاں پر 22 کروڑ روپیہ لگ گیا. اگر 9 کروڑ روپیہ یہ ملا تو یہ 22 روپیہ ضائع ہوگا. پھر میں نے چوہے صاحب کو ریکویسٹ کی، میں کہا اس کا کیا طریقہ کار ہے، ہم کیا اس کے لیے کریں کہ یہ پیسے ضائع نہ ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ صورتحال اگر چودھری مجید صاحب خود لکھ کے دیں اپنے پیڈ اس کو برج پالن کریں گے. تو وہ میں طارق فاروق صاحب کا بھی، فاروق نظر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے چوہے صاحب تحریک پر اس کو برج فائنینس کیا، پیسے ریلیز ہو گئے. اگر یہ ہوتا تو کافی حد تک اس کی جو 5 میں سے 3 زونز ہم لوگ ہمارے تھا کہ رمضان سے پہلے ہم لوگ چلا دیں گے. پر انفارچونیٹلی یہ پوری دنیا کے اندر ایک پینڈیمک ہے، اس وجہ سے یہ کام ڈیلے ہو گیا. عید کے فوراً بعد کوشش ہے 30 جون سے پہلے اس کے زونز کو آن کیا جائے گا. یہ محمد سلمان صاحب ہیں شفیل سے، انہوں نے بڑا لمبا چوڑا کوشچن بھیجا ہے. آپ پسند کریں تو اس کا جواب دیں، نہ پسند کریں تو نہ جواب دیں. انہوں نے کہا کہ جب بیرسٹر سلطان محمود پہلے الیکشن میں آئے تو آپ کے والد وزیر اعظم تھے، وہ
یہ اس نیو ٹاؤن میرپور میں تم نے کسی کو کہا جاننے والے کو کہ آپ ووٹ دیں تو انہوں نے کہا میں پیسے لے کر ووٹ دوں گا. مجھے اس کی اتھینٹک کا معلوم نہیں ہے, جیسے سوال ہے میں ایسے ہی بھیج دیتا ہوں. انہوں نے 2 لاکھ روپیہ جب دیا تو انہوں نے کہا یہ میں نے قاسم مجید کو پیسے دیے تھے اپنے لڑکے کی ملازمت کے لیے. آگے وہ تھوڑا سا لکھتے ہیں کہ حلقے کے جو خالصہ سرکار ہے اور شاملات ہے اس پر جو مجید صاحب نے اپنی قریبی رشتہ داروں کو الاٹمنٹ کی, اس پہ کالونی بنی اور اس کالونی کے ذمے میں حکومت سے انہوں نے پیسے لیے. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل چوہے صاحب, یہ تو آپ نے میری دل کی بات مجھ سے پوچھی ہے. یہ پچھلے دنوں میڈیا کے اندر جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تب بھی سوشل میڈیا پر غالباً پتہ نہیں کیا نام آپ نے لیا ان کا, محمد سلیمان شفیع سلمان صاحب, غالباً انہوں نے لگائی تھی, کس نے لگائی تھی. میں ان سے درخواست کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سلیمان صاحب اگر آپ کو پتہ ہے وہ جگیوں والا تھا یا جو بھی تھا جس نے کہا چوہے صاحب آپ نے مجھے 2 لاکھ روپیہ دیا ہے یا آپ کے بیٹے کو دیا ہے, تو میں اس میرپور چوک کے اندر اس کے پاؤں بھی پکڑوں گا, معافی بھی مانگوں گا, ان کو میرے سامنے لیا کرو, میرے منہ پر آ کے کہہ دے کہ قاسم نے مجھ سے پیسے لیے. سلمان صاحب آپ تجویز کریں گے وہ قاسم مجید دینے کے لیے تیار ہوگا. الزام لگانا سوشل میڈیا پر بڑی آسان کام ہے. یہ کیونکہ شاید قابل احترام بیسی سلطان کے ووٹر سپورٹر بیسی سلطان نے آج تک ایسی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. اور میرے جو شنیتا کے بیسی صاحب نے بھی ان کو شڑپ بتا دی اس طرح کے الزام نہ لگایا کریں. تو یہ جو پیسوں والی بات ہے, آپ جو ایسا میرے پاس آتے ہیں, نہیں بھائی آتے ہیں, کہتے ہیں یہ کام ہے, میں نے آپ پہ اعتماد کرنا ہے, میرا ایمان ہے. آگے آپ میرے اعتماد کو کس طرف لے کے جاتے ہیں آپ یہ اس کا میں کچھ کر سکتا. کوئی سنگل بندہ اگر کسی کو گلا شکوہ ہے کہ میرے نام پر یا والد کے نام پر یا ہماری پارٹی کے نام پر کسی نے پیسے لیے, وہ تو ایک پروف لے کر بندہ سامنے لے کر آئے, میں کار ہوا تم لوگ میں لٹکائی, ٹھیک ہے. جہاں تک رہے گی خالصہ سرکار کی بات, ہماری کانسٹیٹوینسی کے اندر جب میری فیملی کی یہ بات کر رہے ہیں, میری فیملی چاہے وہ میری داد کا سائڈ ہو یا میرا نان کا سائڈ ہو, میرے نانا کو آپ بہتر جانتے تھے چوہے اسلم آزاد صاحب کہ میرا نانا واز دا فرسٹ آل آف دا چکسواری جو انگلینڈ گیا تھا, پر نانا میرا, ٹھیک ہے. آج بھی جدھر نیو سٹی بنی ہے, جو چکسواری اسٹیڈیم بنا ہے, وہ میرے پرنانے کی زمین ہے, ٹھیک ہے. برہان خان میرے والدہ کا نانا تھا, دادا تھا, ٹھیک ہے. اگر ہم نے کسی اپنی فیملی کو وہاں پر بسا کر کالونی بنائی ہے تو وہ کالونی دکھا دیں. چکسواری کو ہم سب بہتر جانتے ہیں. گورنمنٹ تھی خالقہ آباد کے اندر, لوگ واپٹا کے رقبے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ لوگ تھوڑے سے آسان ہوئے, فائنینشلی طور پر ویل آف ہوئے, جو مہاجرین جنہوں نے اس ملک کے خاطر ہجرت کی, وہ یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے تھے. وہ جب اپنی کچن بناتے تھے, اپنی باتھ روم بناتے, تو محکمہ واپٹا بھی, محکمہ مال بھی, ایم ڈی اے بھی ان کو تنگ کرتا تھا. وہ ضمانت تک نہیں دے سکتے تھے. ان کو ہم نے حقوق مالکانہ دیے. پوٹھا بیسی کے اندر, کاکڑا پوٹھا کے اندر ہم نے حقوق مالکانہ دیے. جتنے بڑے بڑے لیڈر سرپنچ بیٹھے ہوئے نہیں, اب ان کے ملکیت تھی. 2011 میں جب چودھری مجید صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کو حقوق مالکانہ ہم نے دیے. اس کے علاوہ اسلام گڑھ کالونی کے اندر کالونی نمبر 1 2 3 کالونی, یہ شہداء کے وارث رہتے تھے 60 سال سے. ان کو 2000 روپے کنال جو صاحب نے حقوق مالکانہ دیے, 740 یا 46 لوگوں کو ملے. اسی طرح آپ چکسواری کے اندر آ جائیں, محمود آباد, صادق آباد, یہ بیان الفی پہ لوگوں کو جگہ بیچتے تھے. جب لوگ کمرہ بناتے تھے ان کو پیسے ضرورت ہوتی تھی, یہ آ کے بیان الفی لے آتے تھے, یہ 2 مرلے ہماری جگہ یا 2 فٹ جگہ ادھر ہماری بنتی ہے. ان کو حقوق مالکانہ دیے. چترپڑی کے مقام پر حقوق مالکانہ دیے. کوئی ایسی میری فیملی اسلم آزاد سے بھی بہتر, 98% فیملی میری انگلینڈ بیٹھی ہوئی ہے. ہماری پوری فیملی سے میں, میرے والد صاحب, میری والدہ, میری مسز اور میری چھوٹی ہمشیرہ, ہم لوگ ادھر ہیں. میرے بھائی انگلینڈ کے اندر ہیں, میرے تایا چاچا انگلینڈ کے اندر ہیں, میرے مامے انگلینڈ کے اندر ہیں, میرے خالو انگلینڈ کے اندر, میرے سارے کزنز انگلینڈ کے اندر ہیں. ہماری کوئی فیملی نہیں. ہمارے پر ہمارا سارا گاؤں خالی پڑا ہوا ہے. آپ اسلم صاحب کی پتہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ بندہ سامنے لے آئے, یہ میں ان کا مشکور ہوں گا. یہ نیکسٹ کوشچن ہے الطاف حسین ڈربی سے. وہ کہتے ہیں کہ چوہے مجید کے دور حکومت میں یہ جو ٹھیکوں کا مسئلہ تھا اس میں قاسم مجید صاحب کمیشن لیتے رہے. آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں تو. سر دیکھیں, ٹھیکے ہمارے دور میں اگر قاسم مجید کمیشن لیتا رہا ہے, 2016 میں ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے, یہ 2020 ہے, 4 سال ہو گئے نون لیگ کی گورنمنٹ بنی ہوئی. عدالتیں آزاد ہیں, احتساب بیورو موجود ہے, گورنمنٹ موجود ہے. یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے فاروق حیدر صاحب کی, میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر پاکستان بنے تھے, انہوں نے ایک چارج شیٹ کی تھی ہماری گورنمنٹ کے خلاف, میرا نام بھی اس میں دیا تھا.
اس وقت کے چیف سیکرٹری نے پرائم منسٹر پاکستان کے کہنے پہ انکوائری کی اور انکوائری کر کے اس نے کلین چٹ دی کہ یہ سب الزام ہے. اگر کسی سے ٹھیکے میں کیا تو بتائیں, ٹھیک ہے, میں کہہ دیتا ہوں جی فلاں بات ہو گیا, میرے پاس پروف بھی نہیں ہے. جی تو یہ سوشل میڈیا پہ آ کے ویسے آ کے کسی پہ الزام لگانا یہ نہیں ہے. ورنہ جو بندہ کام کرتا ہے اسے غلطی بھی ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوں گی, مجھ سے غلطیاں ہوئی, جب مجھے پتہ لگا مجھ سے غلطی ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں اپنے بڑے سے, بزرگ سے, بھائی سے, دوست سے. پر یہ جو ہے نا کہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے یہ لیا ہے, انہوں نے وہ لیا ہے, وہ سامنے لے کر آئیں. پھر یا دیں گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, ہمارا چاچے کا پتر تو بیٹھا بھی نہیں ہے پرائم منسٹر, اس کو دیں, وہ انکوائری کرے, صاحب بیرو بیٹھا ہوا ہے, عدالتیں ہماری آزاد ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی میں انہیں کم کرتا ہوں اگر انکوائری کے لیے سر میں اپلیکیشن کی. جی سر آپ نے پہلے ذکر کیا, مجھے اچھا لگا, اور میں سامعین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, میں بے شک پولیٹیکلی آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن جو کام پیپل پارٹی نے کیا آزاد کشمیر کے اندر وہ تھا ایجوکیشن. اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میڈیکل کالجز, یونیورسٹیز کا اضافہ کیا گیا آپ کے دور میں, یہ واقعی قابل ستائش ہے. لیکن پیپل پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں نہیں سوچا, نہ تو اپنے دور حکومت میں, اور نہ آج جب اپوزیشن میں بیٹھی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور نئے لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے بلدیاتی الیکشن سے ڈرتے ہیں, یا کیا وجہ ہے؟ یہ آپ ٹھیک ہے, ہمارے دور حکومت میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے, ابھی بھی ہو سکے, یہ پچھلے 20-25 سال نہیں ہو سکے. ہم نے بھی کوشش کی تھی, کہیں پر فنڈز کا ایشو پڑ جاتا ہے اور دیگر مسائل. تو میں ذاتی طور پر میری یہ خواہش ہے نعیم بھائی کہ بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر کے اندر ہونے چاہیے. یہ ایک پالیٹکس کے اندر یہ نرسری ہے, یہاں سے لوگ نکلیں گے, باہر آئیں گے. آج جو موجودہ دور میں وزرائے اعظم ہیں, وزرائے جو سینئر پولیٹیشینز ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے اندر, یہ تقریباً آلموسٹ سارے لوگ اس پروسیس کا حصہ رہ چکے ہیں. سارے بلدیاتی الیکشن پروسیس سے اوپر ہو کر اسمبلی تک پہنچے. تو میری ذاتی خواہش ہے کہ بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر کے اندر وہ جب بلدیاتی سسٹم آپ کا ہوگا, آن ہوگا, وہ چل رہا ہوگا, تو ایم ایل اے بہت ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ بے شمار آپ کے جو کام کاج ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسلر, لوکل کونسلرز, بیچ کے جو ممبرز ہیں, پولیس اسٹیشن وائز, وارڈ وائز, محلہ وائز مسائل ایزیلی ایڈریس ہو سکتے ہیں. ادروائز ایک اسمبلی ممبر آتا ہے, اس کے پاس 55, 60, 70 ہزار رجسٹرڈ ووٹ ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے, وہ سارے کو اس کے لیے ڈیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا. تو جب یہ سسٹم ہوگا یہ تب یہ بڑا ایزی ہوتا ہے. پھر جو جدھر فال کرے گا, جو جس کے لیے بہتر کام کرے گا, ڈسٹرکٹ کے لیے کرے گا, ڈسٹرکٹ آ جائے گا, اسمبلی والا اسمبلی میں چلا جائے گا, لوکل چلا جائے گا. میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے. شکریہ. جہاں تک الزام تراشی جی جہاں تک الزام تراشی کا ہے, تو وہ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا پہ جب چاہے ہر انسان اپنی مرضی کی بات سننا چاہتا ہے, اور جب چاہے جیسے چاہے کسی پہ الزام لگا دیتا ہے. لیکن حقیقتاً ہمیں تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے کم از کم اس اسٹیٹ کے جو سیاستدان ہیں ان کو کم از کم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان پہ یقین بھی کرنا چاہیے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, اور جو ہمیں ریئل کوشچنز ریز کرنے چاہیے ایز اے عوام, وہ یہی ہے. وہ بلدیاتی سسٹم ہے, وہ انسانوں کی گرومنگ ہے, وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں جو اس پہ ابھی تک اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی. تو میں, چونکہ آپ ایک ینگ پولیٹیشین ہیں, تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس بارے میں ضرور دیکھیں. اور ایک پیپل پارٹی جو ایک جمہوریت کی علم بردار تھی, آج وہ بھی جمہوری اقدار کے لیے اس طرح کام کرتی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچائے تو آپ اپنی کوشش ضرور جاری رکھیے گا جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. کہ جمہوریت کے دیکھیں نا, ہماری شہید رانی نے جان دی اپنی اس ملک کے لیے, محترمہ بینظیر بھٹو نے. آج پاکستان کے اندر جو تیسرا ٹینیور اسمبلی کے اندر آ رہا ہے, وہ اس اسمبلی کے بنیادوں میں جو خون ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا خون ہے. اس وجہ سے آج یہ جمہوریت پاکستان کے اندر چل رہی ہے. اور جہاں تک آزاد کشمیر کے اندر ہے, آپ نے ٹھیک کیا کہ ہمیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے ادھر ٹویٹا ہے, ہمارے بھی آئی ٹی میں بھی بڑا یہ فعال ہو رہا ہے, اور مزید ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے پڑیں گے اور بنانے چاہیے جہاں پر ہم لوگوں کو سکلز دے سکیں, لیبر سکلز ہو سکیں, تاکہ لوگوں کو جابز ایزی سے مل سکیں. پرائیویٹ سیکٹر اس میں پھر آگے آئے, اس کو ہم اسٹرینتھن کریں. کیونکہ ابھی جو اے جے کے اندر اسٹیٹ کے اندر ہے, آنے والے دن میں مزید یہ زیادہ کروشل ہو جائے گا.
وہ جابس کے امپلائمنٹ کے, کیونکہ ظاہر بات ہے ہر بچہ پڑھا ہوا بھی ہے, ان کو ہمیں جابس دینی پڑیں گی. کو پھر کچھ لوگ جو نہیں پڑھ سکے, کوئی ہم ٹیکنیکل ان کو سکلز دے سکیں, تو جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, کوئی لیبر میں چلا جاتا ہے, کوئی الیکٹریشین بن سکتا ہے فار ایگزامپل, کوئی اور چیز میں چلا جائے گا. تو یہ پیسہ کمانے کا, روزگار کمانے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ میں آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری جماعت کو موقع دیا اگلے انتخابات کے اندر, تو اس کو فٹ پہ لے کر آئیں گے اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے حلقہ میں اسکولوں کی بلڈنگ پہ جو حالت اظہار ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اساتذہ کو بھی جاننا ہے. سارے جو میں نے گنواؤں گا, میں 2 اسکول گنواؤں گا کہ گرل اسکول وہ اقلام کی دیوار نہیں ہے, اور یہ کوٹھی ساوا کا پرائمری اسکول ہے اس کی بھی دیوار نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے آنے والے ٹائم میں, آپ اس کو توجہ دیں گے؟ جو ایسا بھی آپ نے ٹھیک کوشچن ریز کیا ہے. جو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بوا, کیپٹن سرفراز مرحوم گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بوا, یہ بلڈنگ اس وقت منگلا ڈیم سے بلڈنگ مکمل کی تھی, اس کی 4 دیواری رہ گئی تھی. ہماری پارٹی کے ضلع کے نائب صدر بوئے سے تعلق ہے, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, عاجز صاحب, ان کی بڑی ایک کاوش ہے اس میں, اور سچی بات ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کیا تھا. پھر میں کمشنر منگلا ڈیم کے پاس پرسنلی گیا تھا, اور 19,90,000 روپیہ جو ہے وہ اس کا ٹینڈر پروسیس ہے, وہ ٹینڈر ہوگا, وہ 19,90,000. کل یہ پرسوں میری حاجی صاحب سے بات ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ کم پڑتا ہے. تو وہ میں نے کہا تھا 10 لاکھ روپیہ ہم لوگ جون جولائی میں جو ایم ایل اے فنڈ آئے گا چوہے صاحب کا, اس میں سے 10 لاکھ ہم لوگ شفٹ کر دیں گے. جو کوٹھی سرسابی اسکول کی 4 دیواری کا ہے وہ ہم نے اگلے فنڈز میں رکھا ہوا ہے. جو چکواری گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بچیوں کا ہمارا جو اسکول تھا اس کی بلڈنگ پہ کام شروع ہے. کنیلی بچیوں کی ہائی اسکول کی بلڈنگ پہ کام شروع ہے. خالقہ آباد کی دونوں بلڈنگز ہیں ان پہ کام شروع ہے. رام سنگھ تلا والی بلڈنگ پہ کام شروع ہے. جٹی ٹیری کراس کام شروع ہے. اسلام گڑھ ٹاؤن والی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے. کالونی نمبر 1 والی اسکول والی بلڈنگ کام شروع ہے. گرلز کالج اسلام گڑھ, بوائز کالج اسلام گڑھ کی ایکسٹینشن, باؤنڈری والز, باٹری رومز مکمل ہو چکی ہیں. گرلز ڈگری کالج چکسواری کی جو ایکسٹینشن تھی بلڈنگ کی وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. یہاں پر مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ چودھری مجید نے زمینیں لے کر اپنے رشتہ داروں کو وہاں پر کالونیاں بنائی ہیں. آپ کو بھی اسم صاحب پتہ ہوگا یہ جگہ 2 موضوع جات کی تھی, تنگ دیور سسرال. اور میرے ایک ماموی لگتے ہیں رشتے میں, میری والدہ کے کزن ہیں. آج تک وہ ہم سے اس بات پہ ناراض ہیں کہ ہماری جو گرلز کالج بینظیر بھٹو شہید گرلز کالج ہمارا چکسواری والا ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو فنڈ ہمارے ایم ایل اے کے ہوتے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب اس کو کٹ لگا دیتے ہیں, آدھے کچھ اپنے لوگوں کو بانٹتے ہیں, ایم ایل اے کو پورا فنڈز نہیں دے رہے. تو ابھی ہمارے اس میں ہم لوگ چکسواری کاریں, برجن کاریں, سہار کاریں, موا کاریں, اس کے علاوہ بنگ ڈیرا ہم اسکول لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر, اسلام گڑھ کے اندر ہمارے اسکول سے. تو یہ جو بوئے والی ہے یہ عید کے بعد کام شروع ہو جائے گا. اور اس پہ غالباً کچھ لوگوں نے برطانیہ کے اندر سے جیسا بتا رہے تھے کہ اپنی مدد آپ بھی لوگوں نے ان تمام لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے اسکول کے لیے, اپنے علاقے کے اسکول کے لیے جو ڈونیشنز دی ہیں حاجی صاحب کو, ہمارا چودھری جاز صاحب بریڈ فورڈ سے انہوں نے کی ہے اس پہ. تو یہ انشاءاللہ 4 دیواری عید کے بعد شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ارسلان صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ وضاحت مانگ رہے ہیں, وہ الزام نہیں لگا رہے. تو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے سنے گئے کہ شیخ مجید اور قاسم مجید نے برطانیہ کے ایک فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کا پیسہ آزاد کشمیر سے نکال کر برطانیہ جگہ بنائی ہے. بالکل بالکل. یہ کوئی 5-6 مہینے پہلے نعیم صاحب بھی ہنسنا شروع ہو گیا. میرے بھائی کو بھی بتاتا ہوں, ایک آئی ڈی فیس بک پہ بنتی, ٹھیک ہے, ایک لڑکی کا فوٹو اس پہ لگا ہوا تھا, ستارہ احمد. وہ مجھے بھی 3-4 بندوں نے اس کے سنیپ شاٹس بھیجے, میں نے پڑھے. ہمارے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں چوہے صاحب کے یونین کونسل سے ان کا تعلق ہے, ہمارا بڑا ذاتی تعلق ہے. میاں مقبول احمد خان صاحب برمنگھم رہتے ہیں, چوہے صاحب جانتے بھی ہیں ان کو. وہ موزلے کے اندر ان کے فلیٹس بن رہے ہیں. وہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف برمنگھم کے, برطانیہ کے بڑے بزنس مینوں سے ایک بزنس مین ہے.
صحیح بات ہے. ان کی وہ پراپرٹی ہے تو وہ میرا نام لگا ہوا تھا کہ یہ قاسم مجید نے منی لانڈرنگ کر کے یہ فلیٹس لیے. تو میں نے ان کو فون کیا, میں انکل آپ ان فلیٹ میں سے کچھ فلیٹس میرے رہنے دیں آپ, کیونکہ میرا نام لگ چکا ہے. تو میں نے پیسہ ادھر کیا ہے سارا کچھ. تو چوہے اسلم صاحب آپ ادھر بیٹھے, آپ بھی میرے رشتے دار لگتے ہیں, آپ رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں, میرے نانکوں کے ساتھ آپ کی زیادہ رشتے داری ہے. تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میں اگر ادھر میرا مکان ہے یا میری پراپرٹی ہے تو آپ سے تو چھپ نہیں سکتی کم از کم. تو یہ میرے جس بھائی نے سوال نہ کیا, میں اسے کہتا ہوں میرے بھائی جو میرے رشتے داروں کا گھر ہے وہ میرا ہی گھر ہے, جو ان کا کاروبار ہے وہ میرا کاروبار ہے. میں ایون کہ آپ میرے بھائی ہو, اگر آپ اچھے گھر میں رہتی ہو تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ میرے بھائی کا گھر ہے, میرے علاقے کے رہنے والے کا گھر ہے. یہ سب الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, چلنا بڑا آسان ہوتا ہے, پر جب اس کی پروف مانگا جائے, ڈاکومنٹس پورے مانگے جائیں تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں لوگ کر دیتے ہیں. تو مجھے کئی بار ہوتا ہے دکھ کام کرے اس طرح کے الزام. میں نے کبھی بھی, آپ نے دیکھا ہوگا نہ کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے والد نے ہمیں ایک تربیت دی ہوئی ہے, ہماری پارٹی کا ایک کلچر ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کی بھی عزت کرو. وہ مجھ سے بڑے ہیں سارے, جو جتنے بھی ہمارے مخالف عمر میں مجھ سے سب سے بڑے. کوئی یہ کہہ سکتا کہ کبھی اس لڑکے نے مس بہیو کیا ہو, یہ وہ میرے لیے سارے قابل احترام ہے. میرا ذاتی اختلاف کسی کے ساتھ نہیں, ہمارا سیاسی اختلاف ہے, نظریہ مختلف ہے. تو میں اپنے نظریے کی بات کروں گا, اپنے نظریے پر کروں گا, اور لوگوں کو نظریے پر مطمئن کر کے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ چلائیں گے, نہ کہ کسی پہ الزام لگانا. الزام لگانے کے میرے پاس پروف موجود ہیں کہ میں یہ جو 4 سال ابھی ہونے جا رہے ہیں اس گورنمنٹ کے آئے ہوئے, تو جو ان کارندوں نے کیے ہیں کام, کس نے اپنی گھر کی دیواریں بھی اتھارٹیز کے فنڈ سے بنوائی ہیں, یہ سب ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس موجود ہے. پر یہ ڈز لک نائس, ٹھیک ہے ہو گیا جو چھوڑیں, کیچڑ اچھالنے سے کوئی نہیں, اپنا کام کرے بندہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھے اور اس کی مخلوق پر بندہ اعتماد رکھے تو وہ پھل دینے والا ہے. الزام کرانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایز اے سیاسی کارکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ نون لیگ سے ہوگا یا پی ٹی آئی سے ہوگا؟ دیکھیں جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے, جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے, الیکشن فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے. نمبر 1, 2016 والے انجینئرنگ الیکشن نہیں ہونے چاہیے جہاں پر حکمران جماعت خود پریشان ہو گئی ہے, یہ 7-8 بندے جیت کہاں سے آئیں. جس طرح میرپور کے اندر زمین الیکشن ہوا ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے, اس میں بیچے صاحب جیتے ہیں, میجورٹی کے ساتھ سیٹیں لے کر آئے گی. مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے ساتھ کشمیر کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی ول ون دی الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ. سر 2011 میں جی 2011 میں آپ کے پاس ظاہر پرائم منسٹرشپ تھی اور آپ اپنے حلقے میں آل نال تھے, لیکن اس کے باوجود 2016 کے الیکشن میں آپ کی پارٹی کو 6000 ووٹ کم پڑا ہے, یعنی آپ لوگوں کو 6000 ووٹ کم پڑا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ لوگوں کا عدم اطمینان تھا, یا آپ کی اس علاقے میں آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, یا کوئی اور اس کی وجوہات تھیں؟ نہیں سر, 2011 کے اندر ہم نے 18000 ووٹ لیا تھا. اس میں کچھ گروپس نے ہمیں سپورٹ بھی کی تھی اس وقت, کیونکہ چوہے صاحب کا پرائم منسٹر کا الیکشن تھا. 2016 کے اندر جو الیکشن تھا وہ مختلف اسٹریٹجیز پر لڑا گیا تھا. ایک مثلا جو ہمارے اینٹی ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی سے, نون لیگ سے, انڈیپینڈنٹ ہیں, مسلم کانفرنس سے ہیں, دے آر ون, وہ سب ایک ہیں آپس میں. ان کا جو مشن ہوتا ہے یہ ہے کہ جیت کوئی مرضی جو مرضی جائے, خالی چودھری مجید کو روکنا کسی طریقے سے. یہ آج سے نہیں, یہ 1975-85 سے چلتا آ رہا ہے. تو برادریوں کا اتحاد بھی ہوا, پیسہ استعمال ہوا, فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہوئی, بندے توڑے گئے, پھر کہ جی فلاں ٹرائب سے 4 بندے کھڑے کر دو, ادھر سے ایک ہو جائے گا. پھر کچھ بڑے اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے لوگ رات کی تاریکی میں جاتے تھے کہ وہ فائل کر دیں گے, یہ فائل ہو جائیں گے, سارا کچھ ہوگا. برجیز طاہر صاحب نے, پرویز رشید صاحب نے یہ پرسنلی کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا کوئی اور سیٹ جیتیں یا نہ جیتیں, پر پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی سیٹ ہم نے جیتنی اور پیپلز پارٹی کو ہم نے مثال بنانا ہے. پر اللہ کے فضل و کرم سے, خدا اور اس کے رسول کے کرم سے, ہمارے لوگوں کی دعاؤں سے, محنت سے, حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ کی عوام نے چودھری مجید صاحب پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا, اور چوہے صاحب ایک جیت گئے. اس باوجود کہ خالقہ آباد پلاک سے لے کر کنیلی تک 6 کینڈیڈیٹ تھے ایک ہی ٹرائب میں, جبکہ باقی ایک تھا. ہمیں انہوں نے 8 جگہ سے پکڑا ہوا تھا, کسی نے بازو سے پکڑا ہوا ہے, کسی نے ٹانگ سے پکڑا ہوا ہے.
کوئی کہہ رہا ہے نہیں. پھر جب گورنمنٹ ہوتی ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, اور ایکسپیکٹیشن اسکائی ہائی لمیٹڈ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, لوگوں کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی. ہم نے ڈلیور کیا, ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہم نے کام کیے, میں آپ کو نعیم صاحب جو میرے پہ چارجز لگتے رہے جابس کے حوالے سے, میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے وزرائے اعظم آزاد کشمیر کے اندر گزرے ان کے دور کو دیکھیں, اور چودھری مجید صاحب کے جو ٹرینیور کو آپ دیکھیں. کسی پرائم منسٹر نے اپنے حلقے کے اندر اتنی امپلائمنٹ نہیں دی ہوگی جتنی چودھری مجید صاحب نے دی ہے, نہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں دی. ہمارے ایک بھی ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ تمہارے حلقے کے نون لیگ کے اوپوننٹ کے جو اوپوننٹ لوگ ہیں دیگر جماعتوں کے, وہ خود اس چیز کو مانتے ہیں کہ یار جتنے کام مائیکل لال نہیں کرائے گا, پر ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ چودھری مجید کی مخالفت کرتے ہیں تو ہماری لائف لائن بھی پولیٹیکلی چلتی رہتی ہے. ہم نے سڑکات تو ہم نے بلا تخصیص کوئی برادری کو نہیں دیکھا, کوئی رنگ و نسل کو نہیں دیکھا, کوئی یہ نہیں دیکھا ووٹ کہاں سے آئیں. میں آپ کو شروع کر تھوڑا آپ کا ٹائم لوں گا. اسلم صاحب بھی جانتے ہیں خالقہ آباد کے اندر, خالقہ آباد کے اندر ہم نے حقوق مالکانہ دیے. خالقہ آباد کے اندر قبرستان کا مسئلہ تھا, 100 کنال سے اوپر کربا قبرستان کو دی ہے, 100 کنال سے اوپر اسٹیڈیم کا دیا ہے, اس کی جو نالی تھی وہ پکی کرائی, سڑکات پکی کرائی, سیوریج سسٹم ان کا کیا ہے, اس کے بعد ٹاؤن کمیٹی ان کو دی ہے. پھر کاکڑا پوٹھا آپ آ جائیں, کاکڑا پوٹھا سے ہمیں 500 سے اوپر وہ نہیں پڑا, جس پر ہمیں 500 ووٹ پڑا پوری یونین کونسل سے. ان کو ہم نے حقوق مالکانہ دیے, گرلز ڈگری کالج دی ہے, ان کو واٹر سپلائی دی ہے, اسکول کی بھی بابا عبداللہ کے جو اسکول ہے اس کے نام پر اس کی بلڈنگ دی ہے. اس کے علاوہ آپ کراس سے چلے جائیں, آ جگہ اسلام گڑھ کے اندر پاسپورٹ آفس ہے, نادرا کا آفس دیکھ رہے ہیں جو فارچونیٹلی پاسپورٹ آفس تھا نون لیگ کی گورنمنٹ فیڈرل میں تھی, مل کے بمبر لے گئے. یہ ہمارے جو نون لیگ کے میرے انکلز ہیں, میرے قابل احترام بھائی دوست ہیں, آج تک 4 سال ہو گئے یہ نہیں بولی اس چیز پر. تو اس کے اندر بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کی, اور اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی احسان کیا, یہ MLA کا وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے. آگے کنیلی کے اندر آپ دیکھ لیں, کنیلی کو ہم نے سب ڈویژن ڈکلیئر کیا ہے برقیات کا. اس کے اندر خالی جو 2 سڑکات تھی, ایک سڑک ہے جو 50 کروڑ کے تقریباً اس کا ٹینڈر تھا, چودھری ظفر انور ہمارے پاس ہے, ان کے چچے کے بیٹے کے پاس ہے, میاں ذوالفقار کے پاس, اور اس کے بھائیوں کے پاس ہے, ملوٹ تا سار 48-50 کروڑ کی یہ سڑک ہے. پیر گلی کراس پیر گلی والی وہ سڑک ہے, جب قائد صاحب پہلی بار پرائم منسٹر بنے تھے, فاروق قائد صاحب کہتے جی اتنی بڑی سڑک کی کیا ضرورت تھے جی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سڑک کینسل ہو گئی تھی, وہ سڑک چودھری مجید صاحب نے بنائی, اور اللہ کی کرنی ہے ایسی فاروق قائد دوبارہ وزیر اعظم بنا, جب تختی لگانے لگے تو فاروق قائد صاحب بھی ندامت میں تھے کہ یار یہ وہ سڑک جو میں نے کینسل کرائی چودھری مجید بنا کے چلا گیا. اس کے علاوہ سکولز ہیں ہم نے ایجوکیشن پیکج کے تھرو جو ہوا ہے, بعد جب انہوں نے ایجوکیشن پیکج کو کینسل کیا ہے, ان لوگوں نے خود خاص طور پر کاکڑے پوٹھے کا جو کالج ہے ڈگری کالج, نعیم صاحب انہوں نے خود بیان الفی دی ہے ان تمام نے کہ جی ہمیں اس جگہ ڈگری کالج کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات تھی کہ یہ ڈگری کالج چودھری مجید نے دیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہوا ہے. میں نہیں آگے پڑھ رہا, تم چودھری مجید کی تختی اتار دو ادھر سے, یہاں کی بچیاں پڑھنے کے لیے, بنگریلا سے بچیاں آئیں گی پڑھنے کے لیے. یہ لوگوں نے بیان الفی دے کر وہ کالج اس وقت کینسل کرایا فاروق قائد صاحب کے ٹینیور میں. تک گئے تو باقی جو کام کاج اگر کام نہ جو کام نہیں کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا. کام کرتے رہے چودھری مجید صاحب, آج تک الیکشن جا رہے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کی واحد سیٹ آزاد کشمیر میں جو 96 سے 2016 تک ابھی تک پیپلز پارٹی نے نہیں آ رہی, جیتی آ رہی ہے پیپلز پارٹی. یہ حمید صاحب مرحوم موڑا گجرا, ان کے صاحبزادے ہیں مہتاب حمید صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا حل ٹھیک ہے یونین کونسل کا, اس کا معاوضہ بھی ہو گیا ہے, اور یہ آبادی سے دور ہے, اس میں ڈاکٹر بھی نہیں آتا. ایک تو ڈاکٹر کا کے بارے میں ریپیٹ کریں گے کس چیز کا معاوضہ, مجھے آواز کلیئر نہیں آئی آپ کی. یہ جو بویا کا ہیلتھ سینٹر ہے, ہیلتھ سینٹر معاوضہ بھی ہو گیا, لیکن وہاں ڈاکٹر بھی نہیں ریگولر آتا. ایک تو ڈاکٹر کے بارے میں کوشش کرے وہ آئے, دوسرا وہ کہتے ہیں یہ آبادی سے ہٹ کر ہے, اس کو اوپر کہیں آبادی میں شفٹ کیا جائے. جی یہ میں بڑا مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی کا, یہ میرے مرحوم چچا کا بیٹا ہے مہتاب چودھری حمید, چیئرمین, انہی کے بیٹے کا آپ نے غالباً ذکر کیا ہے. جی 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 یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے, برمنگھم میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, جو بوئے والی ہیلتھ سینٹر تھا یہ لوکل کمیٹی بنی تھی, انہوں نے اس کا معاوضہ لے لیا.
اب کیونکہ جہاں پر پہلے ہیلتھ سینٹر تھا وہاں پر آبادی کی جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے. اگر فار ایگزامپل پہلے 10 گھر تھے اب 2 گھر بھی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ڈی کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو پھر میں نے چودھری مسعود صاحب کو بتایا تھا, دیگر ہمارے میاں مسعود صاحب ہیں, ہماری پارٹی کا وہ یونین کونسل کا صدر بھی ہے, اور دیگر کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سارے ایک آپس میں میٹنگ کریں. آج ہی نجیب صاحب ہمارے کس جگہ عوام کو یہ سوٹ کرتی ہے, ڈی ایچ او صاحب بھی اگلی وہاں پر ہم لوگ ہیلتھ سینٹر کھولتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بھی بھیجتے ہیں, اسٹاف کو بھی بھیجتے ہیں. ادھر لوگ پرابلم محکمہ دیکھے گا, پر ڈی ایچ او صاحب سے میری یہی بات ہوئی تھی کہ جو لوگوں کو سوٹ کرتی ہے, جہاں پر اکثریت کی رائے ہے, وہاں پر اس کو ہیلتھ سینٹر کو کھولیں گے اور کھولنا بھی چاہیے. تو پھر یہ کیونکہ ابھی اس وائرس کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, تو انشاءاللہ جو ہی اس سے ریلیکس ہوتے ہیں تو اس پر ہم لوگ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اگلا سوال ہے جی, آپ پسند کریں اگر جواب دینا. راجہ کرامت حسین اسلام گڑھ وہ کہتے ہیں کہ چودھری عبد المجید نے پہلا الیکشن لڑا, اس کے بعد دوسرے الیکشن کے لیے اپنی کوٹھی فروخت کر دی, اور چودھری مجید کے ذرائع آمدن کیا ہے کہ منسٹر نے سب سے بڑا محل بنا لیا. جی بالکل راک رحمت صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میرے انکل میں رائے صاحب کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری مجید صاحب نے جب پہلا الیکشن لڑا تھا, چودھری مجید صاحب کے پاس اس وقت بھی کوٹھی کو نہیں تھی. وہ کوٹھی میرے دادا کی تھی, میرے جو چودھری صاحب کے بھائی ہیں تیا جان ان کی تھی. جہاں پر میرپور میں ابھی یہ پلاٹ ہے جہاں پر ہمارا گھر ہے, تو یہ بھی میرے تیا اور میرے چچو نے لیے تھے, جو اس کو مکان بنا کر بھائیوں نے دیا تھا. اس کے علاوہ میرے ماموں انہوں نے سپورٹ کی تھی. اس میں کوئی میں یہ نہیں, یہ میں اوپنلی کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے یہ مکان بنانے کے لیے. یہ میرے جو تیا ہیں حاجی عبد الحمید صاحب, میرے ایک مرحوم تیا فوت ہو گئے ہیں, رشید صدیقی صاحب عزیز میرے تیا بکنگ ہوتے ہیں. میرے ماموں ہیں, میری پوری فیملی انگلینڈ میں ہے, کام کرتی ہے ماشاءاللہ, اور ویل آف ہیں فائنینشلی بھی. ہمارا سارا جو پولیٹیکلی سسٹم ہے, ہمارا جو ہمارے اخراجات ہیں سب ہماری فیملی بیئر کرتی ہے اس کو. پھر ہمارے اپنے جو ہمارے ایون کے جتنا بھی خرچہ ہے, نعیم صاحب ہمارے الیکشن کا خرچہ ہے, ہماری ڈے ٹو ڈے کا خرچہ ہے پولیٹکس کا, وہ سب ہمارے لوگ بیئر کرتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں, میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا, اسٹم صاحب بھی ایک بندے کو جانتے ہیں, کہ سب کا سب وہ بیئر کرتے ہیں. ہم 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. میں کیوں اس میں غلط بیانی, مجھے فخر ہے کہ میرے والد کے بھائیوں نے مکان بنا, کسی کو ایسے بھائی دے, وہ خوش قسمت ہے. میرے والد صاحب بھائی ہیں, بھائیوں نے چھوٹے بھائی کو مکان بنا کے دی ہے, اور ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ مکان مل گیا. تو یہ رائے کرامت صاحب کو میرا جواب ہے کہ یہ ہمارے ذرائع تھے اس مکان کو بنانے کے لیے. پلاٹ اس وقت نیکی کی تھی, مامو چودھری حنیف فوت ہو گئے, انہوں نے پلاٹ دیا تھا, انہوں نے اس کنڈیشن پہ پلاٹ دیا تھا چوہے صاحب کو کہ مکان بناؤ گے تو پلاٹ دوں گا, مکان بناؤ گے تو پھر پلاٹ نہیں دوں گا تمہیں. تو چوہے صاحب نے جب مکان بنا لیا, اس کے 3-4 سپیس بن گئی, تو پھر اس نے ہمارے نام پہ بھی ٹرانسفر کیا تھا. وہ بھی پھر چوہے صاحب کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کیا تھا, اس نے کہا تھا میں بابی اور بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کروں گا, کیونکہ یہ کل تم بھیج دو مقصد کو نہیں. تو یہ راجہ افراہیم تبسم صاحب ہیں, جو اقلاؤں سے انہوں نے ٹیکس کیا ہے اور کہا ہے کہ قاسم مجید صاحب سے پوچھے کہ ان کے آبائی پولنگ اسٹیشن میں غنڈہ گردی کیوں ہوتی ہے. انہوں نے 92 کا حوالہ دیا ہے کہ وہ اور عقیل مغل وہاں پر پولنگ ایجنٹ تھے کیپٹن صاحب کے, اور انہوں نے ہم پر تشدد کیا اور غنڈہ گردی کی ہمارے ساتھ. اگر آپ جواب دینا پسند کریں گے. کیا خواجہ افراہیم صاحب ہوتا ہے؟ راجہ افراہیم صاحب جی وہ ہمارے تشدد کس پر ہوا تھا 92 میں؟ 92 میں الیکشن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیپٹن صاحب کے پولنگ ایجنٹ تھے, اکرم مغل صاحب اور افراہیم تبسم. تو آپ کے لوگوں نے یعنی مجید صاحب کے لوگوں نے ان پہ تشدد کیا. رائے صاحب کی بات ٹھیک ہوگی, میں اس کو یہ نہیں کہتا غلط ہوگی یا نہیں ہوگی غلط. 92 میں میری عمر تھی 12 سال, میں تو اس کا ایجنٹ تھا, نہ میں ووٹ ڈال سکتا تھا. 2001 سے آگے مجھ سے پوچھے 16 تک, اس کا جواب میں دے سکتا. ٹھیک ہے, اگر اس وقت 92 میں جو اکرم مغل صاحب میرے انکل ہیں, ہمارا آج بھی ان کے گھر کا ایک بہت پرانا تعلق ہے.
فیملی کو اللہ تعالیٰ کیا ہمارا تو سیاست ہے, الیکشن ہے, چھوٹا موٹا لگا رہتا ہے. اگر راجہ فہیم صاحب کو اگر کسی نے اس وقت 92 کے اندر ہمارے پولیس پہ کسی نے کچھ کہا تو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے انکل سے معافی بھی مانگتا ہوں, کان بھی پکڑتا ہوں اور امید کرتا ہوں میرے انکل مجھے معاف کر دیں گے. تو 2001 کے بعد اگر کوئی ہوا ہو یا بھی کچھ ہو تو پھر میرا انکل میرا کان پکڑ کے بھی مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ بیٹا یہ بات کیوں, یہ پھر بیٹا ذمہ دار ہے اس کا. آخری ایک دو سوال ہیں, بڑے مختصر سے ہیں. اب اسی کے ساتھ جو سیاسی پارٹی کسی کی بھی گورنمنٹ ہو جو سلوک کیا جاتا ہے, اور حال ہی میں جو پی آئی اے کا معاملہ ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی قرآن کے سلسلے میں, آپ اس پر ایز اے سیاسی کارکن کیا کہیں گے؟ میں خود بھی انگلینڈ رہا ہوں, میری پوری فیملی ادھر ہوتی ہے, اور اوورسیز کے لوگوں کا جو برطانیہ کے اندر لوگ ہیں خاص طور پر ان کا اس ریاست کے لیے بالخصوص ضلع میرپور کے لیے بے شمار ہمارا سارا سسٹم ان لوگوں کی وجہ سے چلتا ہے. ہم ان کی وجہ سے سارا کچھ ان کے ساتھ نو ڈاؤٹ ماضی کے بات ہے. جب آپ آتے ہیں اگر آپ کا کوئی کام کاج ہوتا ہے موسٹلی ایشوز ہوتے ہیں فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ کوشش کیا کریں کہ آپ فیملی کے اندر بیٹھ کے اس کو سیٹل ڈاؤن کریں. اگر کوئی بندہ آپ سے کسی کام کے پیسے مانگتا ہے تو اس کو پیسے مت دیں, کام ایک دن ہی 2 دن کے لیے صبر کریں. اور جو ابھی یہ ریسنٹلی جو کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹس کا ایشو بنا ہے, تو کیونکہ پی آئی اے ڈائریکٹ کشمیر گورنمنٹ ڈیل نہیں کرتی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے. اس پہ پرائم منسٹر کشمیر اس کے پرنسپل سیکرٹری امجد پرویز صاحب تھے, انہوں نے پھر لیٹر بھی جاری کیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو کنفرم ہے وہ بھی آپ پہلے کہتے ہیں کنفرم ہے, جب ایئرپورٹ جاتے ہیں کنفرم نہیں ہو رہے, لاک ڈاؤن کو پرابلمس پیش آ رہی ہیں. تو یہ پی آئی اے نے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس لحاظ سے جس لحاظ سے کرنا چاہیے, جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کو تارکین وطن کی بہت بڑی ایکسپورٹ رہی ہے, لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ پی آئی اے نے لوگوں کو بہت خراب تمام جو برطانیہ کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر لوگ موجود ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آئندہ مستقبل کے اندر ان کے لیے ہم لوگ آسانیاں پیدا کریں گے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جن سے ان کی دل آزاری ہو. آخری مختصر سوال ہے, اگر نہیں تو وہ پوچھ لیں گے. ایک وہ یہ ہے کہ الیکشن کے آخری رات کو امیدوار کراس کی پارٹی سنا ہے بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ووٹ بائی کرتے ہیں, آپ اس کو کس وجہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو الیکشن کی آخری رات ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا امیدوار یہ پیسے لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں. ہم تو ویسے بھی ہمارے بارے میں تو مشہور ہے چوہے صاحب کے چودھری مجید معافی مانگتا ہے, پاؤں پکڑتا ہے, راضی کرتا ہے. ہم تو آخری رات بھی وہی کرتے ہیں, جو ناراض ہوتے جا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں, کسی بزرگ سے معافی مانگنی ہے معافی مانگ لیتے ہیں, بھائی سے, دوست سے, کوئی میری والدہ ہے وہ ناراض ہے خفا ہے پاؤں کرتا ہے. تو ہم لوگ پیار محبت سے من ترلے سے ووٹ لیتے ہیں, اپنے مینیفیسٹو پہ ووٹ لیتے ہیں, اپنے نظریے پہ ووٹ دیتے ہیں. باقی امیدواروں کو میں کچھ نہیں ہے جن کے پاس لگانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, انہوں نے تو لگانے ہوتے ہیں. یہاں پر بڑے سوداگر آتے ہیں, بولی لگاتے ہیں پر ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں, ماضی کے اندر بھی آئے ہیں, ابھی پھر تیاریاں پکڑیں چور دروازے سے آنے کے لیے. تو یہ ان کا اپنا فیل ہے, کوئی لگاتا ہے پیسے نہیں لگاتا, اس میں میرا کوئی سچی بات نہیں ہے. پر میں جو تاریخ کے اندر جو برطانیہ کے اندر تارکین وطن ہمارے جتنے لوگ رہ رہے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت کے اندر بھی جب برطانیہ کے اندر خود لوگ ایک بہت بڑی پرابلم میں تھے, لاک ڈاؤن کے اندر تھے, جابز لوز ہو گئی تھی, کاروبار بیٹھ گئے تھے, اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے اپنے ریاست کے لوگوں کو, اپنے گاؤں کے لوگوں کو, اپنے شہر کے لوگوں کو یاد رکھا, فائنینشلی ایڈ دیا ہم لوگوں کو. جو غریب لوگ تھے ان کے لیے فوڈ پیکیج دیے, مختلف چیریٹیز تھی ہمارے خاص ہماری کنسٹیٹوینسی کے اندر, چاہے وہ الفلاح سوسائٹی ہے ذوالفقار متیالی اور ایسر والی, چاہے وہ انصاف گروپ ہے ہمارا, چاہے ان کے بنگلیلا ٹرسٹ والے ہیں, کورٹ ہے چودھری اختر صاحب کا. میں ان تمام کا تمام لوگوں سے میں اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں جن کے لواحقین اس وبا سے وفات پا گئے. میں خود فیملی کے اندر دوسری بات ہے, کل رات میری کزن لگتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں مشتاق صاحب خود 2 ہفتے پہلے فوت ہو گئے تھے, ان کی فوت ہو گئی ہے.
اللہ میں مغفرت تمام لوگوں سے والد صاحب کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس معاش میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے اور ہم پھر ایک بار مسکرائیں، ایک بار پھر یہ سب مسکراتی زندگی دوبارہ چل سکے. نعیم صاحب، نعیم صاحب آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. نہیں وہ آف ہو گئے، آئیں گے دوبارہ. ایک دیں سسٹم کا پرابلم ہے ان کا. جی سر. جی سر، جناب آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی. سر آپ ابھی اوورسیز کے بارے میں بڑی ان کی تعریفیں کر رہے تھے اور بلا شبہ ریاست کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا رول رکھتے ہیں اوورسیز. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی دوبارہ ریپیٹ کریں گے نعیم صاحب. سر آپ ابھی اوورسیز سے متعلق بات کر رہے تھے اور اوورسیز کی تعریفیں کر رہے تھے، اور میرا سوال بھی اسی ریلیٹڈ ہے کہ آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پولیٹیشنز اوورسیز کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کے لیے وہ اقدامات نہیں کرتے جو ہونے چاہیے. میں اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیتا چلوں کہ آج تک وہاں پہ جو اوورسیز جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، ان کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا آج تک آپ کی گورنمنٹ نے یا آئندہ کسی گورنمنٹ میں ایسی کوئی پلان ہے کہ ان کے کاموں کو فاسٹ ٹریک کیا جائے تاکہ ان کو بھی کچھ سہولت ملے اور آئندہ ان کی نسلیں اس پاکستان سے، اس کشمیر سے جڑی رہیں؟ کہ اوورسیز کے لوگوں کے جو جب آتے ہیں ان کا ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، انہوں نے 2-3 ہفتے کے اندر واپس جانا ہوتا ہے. جب ہماری گورنمنٹ تھی تب ہم نے ایک کشمیر کا اوورسیز کا ڈیسک بنایا تھا کشمیر ہاؤس کے اندر، جس کو ڈائریکٹلی چیف سیکرٹری صاحب بھی مانیٹر کر رہے تھے اور ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر اور ڈویژن کے کمشنر اس کو مانیٹر کر رہے تھے کہ جو شکایات ہوتی تھی یا جو ان کے ون ونڈو سیل موسٹلی لوگوں کا تھا میرپور میں تھا، ایم ڈی اے کے تک کا ہوتا تھا. یہ ون ونڈو تب ہم لوگوں نے بنوائی تھی کہ ون ونڈو جو بھی بتا ہے اس کے کام کاجوں کا حل ہونا چاہیے. اور اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ پورا ہو گیا کام. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں مزید بہتر کرنا چاہیے اور موجودہ جو حالات ہیں موجودہ دور کے مطابق ہم اس کو نئے ماڈرنائز طریقے سے ہم لوگ ان کو یہاں پہ انسٹیٹیوشنز ان کے لیے ایک ڈیسک قائم. ہمارے جو بہن بھائی جو باہر سے آتے ہیں ان کے کوئی بھی اگر معاملہ ہے، چاہے ان کا لینڈ ایشو ہے یا دیگر کوئی ایشو ہے، تو وہ فوری طور پر وہ حل ہونے چاہیے. تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی رہی ہے. یہ میں چاہتا ہوں. جی جی نعیم صاحب کو اور بات. تھینک یو. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر پالیٹکس رائز کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. میں اپنی طرف سے نعیم چودھری کی طرف سے قاسم مجید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور بڑے سخت سوالات کا جواب بڑی خدمت پیشانی سے دیا. قاسم مجید صاحب، تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو آپ کا.